मैं रात 11 बजे वहां पहुंचा था। उसने मुझे देखते ही ताबड़तोड़ घूंसों और लातों की बारिश कर दी मुझ पर। उसके 4 मुसल्ला गुर्गे भी वहां मौजूद थे। जब मैं निडाल होकर कालीन पर बेदम सा गिर पड़ा तो वो खौफनाक लहजे में बोला कि मैंने किसी किराए के कातिल को उसके पीछे लगा रखा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो उसके पास उसकी मतलूबा डीलिंग की खातिर आया हूँ। मगर वो ना माना, बल्कि उल्टा बोला कि मैं उसे फांसने की नीयत से ऐसा कर रहा हूँ, वरना मैंने पहले ही उसकी बात क्यों ना मान ली। चुनांचे उसने मुझ पर बेतहाशा तशद्दुद शुरू कर दिया। मुझसे उस गुमनाम कातिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिसने उसकी कोठी में नकब लगाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। उसके आला नस्ल के कुत्ते मोती राजा यानी चीते को हलाक कर डाला था और फिर फरार होने में कामयाब हो चुका था। बिलाखिर मेरे मुसलसल इनकार पर उसने मुझे कत्ल करने की धमकी भी दे डाली, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे कत्ल नहीं कर सकता। बिलाखिर तंग आकर उसने मुझे छोड़ दिया। साथ ही सबा बेटी की शादी की तारीख भी 15 दिनों के अंदर अंदर देने का दबाव डालने लगा था। इतना बताने के बाद वो खामोश हो गया और होले होले हाँफने लगा। सबा भी अपने बाप की हुय्यत कज़ाई पर अंदर ही अंदर कर रही थी। उसने जल्दी से पानी का गिलास बाप के कपकपाते होंठों से लगा दिया, फिर उसके लिए जूस तैयार करने लगी। मैं गहरी सोच में मुस्तगरक हो गया। बेटा, हमारे पास सिर्फ 15 दिन बाकी बचे हैं। कुछ कर लो बेटा, कुछ कर लो, वरना मेरी फूल सी बेटी जहन्नुम की नजर हो जाएगी। सेठ असगर ने मुझे खामोश पाकर मुल्तिजाना लहजे में दोबारा कहा। सबा भी बाप की पुरसोज फरियाद पर घुट कर रह गई और सिसक कर बाप से बोली, प्लीज पापा, आप खुद को ज्यादा हल्का ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा बेटी? वो शिकस्त खोरदा लहजे में बोले। उस कमीने के खिलाफ पहले मरहले में बुरी तरह नाकामी हुई है। मुझे तो अब अपनी इतनी फिक्र भी नहीं रही है जितनी कि तुम्हारी फिक्र मुझे सताने लगी है। वो अजहद मायूस नजर आने लगा था। उसने एक हसरत भरी निगाह मुझ पर डाली और यासज़दा लहजे में मुझसे बोला, इमरान, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? उसके यास अंगेज लहजे ने मुझे अंदर से बुरी तरह जीर जीर कर डाला। मेरी रगों में खून की गर्दिश यकलख तेज हो गई। मैं एकदम फरते जोश से उठ खड़ा हुआ और फिर सबा से तमतमाते हुए लहजे में बोला, सबा, मैं तुम्हें कभी भी उस जहन्नुम में फंसने नहीं दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, बिल्कुल पक्का वादा। सबा मेरे लहजे की गन गर्ज पर हैरत से मुझे देखने लगी। खुद भी मैं अपने आप को बदला बदला महसूस करने लगा। इसके बाद मैं वहाँ से मजीद कुछ कहे सुने बगैर चला आया। मैंने जीशान से भी मुलाकात ना की। जोशे गैज से मेरा रुआ रुआ कांप रहा था। रात हुई तो मैं बगैर अपना हुलिया बदले अपनी जीप में बैठा और आंधी तूफान की तरह गुलबर्ग की तरफ रवाना हो गया। मैंने अपनी जीप सीधी सुल्तान जहांजेब की कोठी के गेट के करीब ले जाकर रोकी और नीचे उतराया। मैं उस वक्त कैप्टन की वर्दी में था। मुसल्ला गार्ड मुझे देखकर जरा ठिठक से गए। मुझे सुल्तान जहांजेब से मिलना है। मैंने स्पाट लहजे में एक बावर्दी गार्ड से कहा, आप अंदर तशरीफ लाएं, मैं उन्हें खबर करता हूँ। उसने मेरी जीप और वर्दी से मरूब होकर कहा और फिर मुझे अंदर ले जाकर एक शाहाना तर्ज के ड्राइंग रूम में बिठा दिया। जरा देर बाद सुल्तान जहांजेब नमोदार हुआ। उसके हमरा उसका चमरख सा बेटा जमशेद भी था। 3 अदद मुसल्ला गार्ड्स भी वहाँ आन मौजूद हुए। मुझे देखकर सुल्तान जहांजेब के चेहरे पर पहले तो उलझन आमेज तासुरात उभरे थे, फिर वो जल्दी से उन तासुरात को दोस्ताना मुस्कुराहट में बदलते हुए मुझसे मुखातिब होकर बोला, आखा कैप्टन इमरान साहिब, आप कैसे आना हुआ? मेरा ख्याल है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं उसकी तरफ सर्द नजरों से तकते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके मुसाफे के लिए बढ़ते हुए हाथ को जरा सख्ती से खींचकर खुश्क लहजे में बोला, यकीनन आपने मुझे देखा होगा। फिर मैंने खड़े खड़े उसके चेहरे पर बगौर अपनी नजरें जमा कर कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर मैंने करीब खड़े हुए उसके मुसल्ला गार्ड्स की तरफ देखा। सुल्तान जहांजेब मेरा इशारा बांध कर चंद सानिये उलझन आमेज सोच में पड़ गया। फिर उसने इशारे से वहाँ मौजूद अपने तीनों गार्ड्स को वहाँ से जाने का इशारा किया। जब वो तीनों खामोशी से सर झुकाए बाहर निकल गए तो मैंने फुर्ती से अपना पिस्तौल निकाल लिया और चश्मे जदन में अपने करीब खड़े सुल्तान जहांजेब की गर्दन के गिर्द अपने एक बाजू का शिकंजा कसते हुए पिस्तौल की नाल उसकी कनपट्टी से लगा दी और खौफनाक गुराहट के साथ बोला, सुल्तान, तुमने उन दोनों बाप बेटी को बहुत ब्लैकमेल कर लिया। तुम क्या शय हो, मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जानता हूँ। वो सबूत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं एक गद्दार वतन को इसी लम्हे मौत के घाट उतार दूंगा। सुल्तान जहांजेब का चेहरा एक लम्हे को सन्नाटे में आ गया। फिर उसके चेहरे पर खौफ की हल्की सी रमक उभरी। उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट हो गया। फिर वो सरसराती हुई आवाज में बोला, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूँ कैप्टन इमरान, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उसकी तंबीह आमेज डटाई पर मैं भी आपे से बाहर हो गया
اور میں دانت بیچ کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا شکنجہ مزید تنگ کرتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے گوٹی گوٹی گراہیں بلند ہونے لگی اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ اس کا بیٹا جمشید خاصا تھڑلا ثابت ہوا تھا اور خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، سلطان جہاں زیب وہ ثبوت میرے حوالے کر دو، میں نے دوبارہ خوفناک غراہٹ کے ساتھ کہا تو اس کا بیٹا اپنے باپ سے خوفزدہ لہجے میں بولا، ڈیڈی آپ پلیز اس کی بات مان لیں ورنہ یہ آپ کو مار ڈالے گا۔ میں نے بھی سلطان جہاں زیب کی گردن سے اپنے بازو کا دباؤ ذرا کم کیا تو وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، ماما میں ابھی دیتا ہوں، چلو پھر اپنے بیٹے سے کہو وہ ثبوت ادھر لے آئے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، یہ نہیں لا سکتا، وہ میری خوابگاہ کے لاکر روم میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، چلو پھر، میں نے کہا اور اس کے بیٹے کو بھی آگے لگنے کا کہا۔ میں اب ان دونوں باپ بیٹوں کو خوابگاہ میں لے آیا۔ ایک جانب قدادم لوہے کی الماری تھی۔ سلطان جہاں زیب کو چھوڑ کر میں نے اس کے بیٹے کی گردن جکڑ لی اور اسے اپنے گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ اس کا بیٹا جان کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، بلکہ میں یہ دیکھ کر چونک بھی پڑا کہ اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے بھی لگ رہے تھے۔ سلطان جہاں زیب اپنے بیٹے کی حیت قضائی پر پریشان ہو کر مجھ سے بولا، اسے چھوڑ دو، یہ دل کا مریض ہے، کہیں خوف سے اس کا ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو، میں خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے خوفناک غراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر اس نے ہونٹ بیچے ہوئے الماری کھولی اور اندر نصب ایک آہنی سیف میں سے بڑا خاکی لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے وہ لفافہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے سلطان جہاں زیب کو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا درست حکم دیا اور پھر خود پوری الماری کی تلاشی لینے لگا، مگر وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ میرے جی میں تو آئی کہ سلطان جہاں زیب سے اس کے خفیہ تہ خانے کا بھی پوچھوں، مگر پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل ڈالا کہ سر دست اتنی ہی کامیابی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے بیٹے کو گن پوائنٹ پر رکھے ہوئے باہر گیٹ تک آ گیا۔ اس کے مسلح گرگوں نے یہ دیکھا تو ایک دم الرٹ ہو گئے اور مجھ پر اپنی گنیں تان لیں، مگر سلطان جہاں زیب نے ہزیانی آواز کے ساتھ انہیں مخاطب کر کے چلا کر کہا، اسے جانے دو، اس کے سر پر خون سوار ہے، یہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا۔ مسلح گارڈز نے اپنی گنیں نیچے پھینک دی۔ میں باہر آیا، جیپ سٹارٹ کی اور جمشید کو ایک طرف دھکا دے کر میں نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اب میں آندھی طوفان کی طرح جیپ سارنگ ہاؤس کی طرف دوڑائے لے جا رہا تھا۔ سارنگ ہاؤس پہنچ کر جب میں نے وہ لفافہ سیٹھ اصغر اور اس کی بیٹی صبا کو دکھایا تو دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر حیرت آمیز خوشی کے غیر یقینی تاثرات ابھرے تھے۔ انکل، اب ان ثبوتوں کو فوراً نظر آتش کر ڈالیں اور اسی وقت پولیس ہیڈ کوارٹر سے چند اہلکار ہائر کر لیں، بلکہ سلطان جہاں زیب کے خلاف کورٹ میں ریٹ بھی داخل کر دیں کہ آپ کو اس سے جان کا خطرہ لاحق ہے۔ اس طرح یہ بات آن دی ریکارڈ ہو جائے گی اور پھر سلطان جہاں زیب آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ صبح کی خوشی کے مارے آنسو نکل پڑے۔ سیٹھ اصغر نے مجھے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عمران، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا اور نہ ہی میں تمہارا یہ احسان اتار سکوں گا۔ صبا نے ممنونیت بری نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں اس کے باپ سیٹھ اصغر سے پرمتانت لہجے میں بولا، انکل، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ اپنا وعدہ مت بھولیے گا، کیونکہ میں جس طرح سلطان جہاں زیب جیسے خطرناک آدمی پر ہاتھ ڈال سکتا ہوں تو آپ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا ایک باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ میں صرف حلال روزی کماؤں گا، میں اپنا بزنس ہی سرے سے تبدیل کر دوں گا۔ اس نے اپنی بیٹی صبا کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، ویسے عمران بیٹے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم سلطان جہاں زیب جیسے خطرناک پیڑیا کی کھچار میں گھس کر اسے زیر کر آئے ہو۔ انکل، رائے حق میں چلنے والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت شامل ہو جاتی ہے اور میں باطل کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتا ہوں اس بھروسے پر اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ آفرین ہے بیٹا تم پر، تم واقعی نہ صرف بہادر اور دلیر آرمی آفیسر ہو بلکہ ایک نیک اور اچھے انسان بھی ہو۔ سیٹھ اصغر متاثر کن لہجے میں بولا۔ میں نے ایک آخری نگاہ صبا کے چہرے پہ ڈالی، وہ گہری نگاہوں سے میری طرف ہی تکے جا رہی تھی۔ میں دونوں کو وش کر کے وہاں سے واپس لوٹ آیا، گھر پہنچا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ صبا کا تشکر برا چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے رقصاں ہو رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر مصیبت سے نکال کر مجھے ایک گونا مسرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی گہری گہری نگاہوں سے یک ٹک میری طرف دیکھتے رہنا مجھ سے بلائے نہیں بھول رہا تھا۔ میں اب سلطان جہاں زیب کے خلاف ایسی ہی ایک فیصلہ کن کارروائی کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی وطن فروش اصلیت کو بے نقاب کر سکوں۔ اگرچہ آج والے واقعے کے بعد سے وہ میری طرف سے حد درجہ محتاط ہو چکا ہوگا، مگر میں نے بھی پکا تہیہ کر لیا تھا
کہ اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور بدستور اس کی خود ذاتی طور پر CID کرتا رہوں گا اور آخر کار اسے رنگے ہاتھوں چھاپ کر ہی رہوں گا۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ بالا سو چکا تھا۔ اماں بہن سلطانہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے کوئی 12 بجے کا وقت رہا ہوگا کہ اچانک ایک آہٹ پر میں بری طرح چونکا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے پہلے سے زیادہ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پھر ابھی میں سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے اماں اور بہن سلطانہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ میں جیسے ایک لمحے کو سناٹے میں آ گیا، پھر دوسرے لمحے جیسے میری رگوں میں پارا دوڑ گیا۔ میں بستر سے اچھلا اور دیوار پر ٹنگی جاجر سے آہنی کلسٹر پستول نکال کر طوفانی بگولے کی طرح دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے مجھے 3 مسلح نقاب پوش نظر آئے، جنہوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی گنوں کے منہ کھول دیے تھے۔ میں چونکہ بر وقت ان کی خوفناک زد سے خود کو بچا چکا تھا، اس لیے گرجتی ہوئی گولیاں کمرے کے سامنے والی دیوار پر زٹا زٹ کی آواز سے پیوست ہوتی چلی گئیں۔ میں نے لپک کر ان پر اوپر تلے 2-3 فائر جونک دیے۔ 2 خونی نقاب پوشوں کے حلق سے کریہا چیخیں برآمد ہوئیں، مگر وہ محض زخمی ہوئے تھے۔ پھر وہ تینوں ہٹ کر صحن کی طرف دوڑے، مگر اس طرح کے عقب میں مجھے اپنی جگہ محبوس کرنے کی غرض سے فائرنگ بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ پھر چند لمحوں بعد ہی وہ تینوں خونی نقاب پوش آندھی طوفان کی طرح غائب ہو گئے۔ میں اماں اور بہن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ فرش پر اقبال عرف بالا خون میں لت پت پڑا تھا، جبکہ 2 چارپائیوں پر اماں اور بہن کو میں نے خون کی چپڑی میں پڑے ہوئے پایا۔ میرے اندر وحشتوں کے سناٹے چیخ اٹھے اور آنکھوں میں بے پناہ وحشت سمٹ آئی۔ میں ہذیانی چیخ کے ساتھ اماں اور بہن کی خون آلود لاشوں کی طرف بڑھا۔ خونی نقاب پوشوں نے ان تینوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ بالا بھی ختم ہو چکا تھا۔ میرا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میری وحشی لہو رنگ آنکھوں میں سلطان جہاں زیب کی صورت ابھری۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا خونی بیڑیے، میں ہذیانی انداز میں حلق کے بل چیخا۔ پھر چند ثانیے بعد میں اپنی جیپ میں بیٹھا، آندھی طوفان کی طرح اس کی گلبرگ والی کوٹھی کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ نصف رات کے اس پہر میں سڑک دور تک ویران اور سنسان تھی۔ یہی سبب تھا کہ میں نصف گھنٹے کے اندر اندر سلطان جہاں زیب کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ وہاں مسلح گارڈز کو پہلے ہی چوکس کھڑے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ سلطان جہاں زیب کو میری آتش مزاج فطرت کے بارے میں بخوبی اندازہ تھا، اس لیے پہلے ہی سے اپنے گارڈز کو چوکس کر دیا تھا۔ مگر میں نے قریب پہنچتے ہی درانہ وار فائرنگ داغ ڈالی۔ وہ چاروں مجھے دیکھتے ہی باصورات آہنی گیٹ کے اندر بنے کیبن میں جا گھسے اور اس کے محرابی خانوں سے مجھ پر فائرنگ شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک وہاں سائرن بجاتی ہوئی پولیس کی 2-3 موبائل آن وارد ہوئی۔ مجھے فوراً پولیس نے وارن کیا۔ اس کے بعد ان گنت پولیس اہلکاروں نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور پھر میرے ہاتھوں سے کلسٹر چھین لیا۔ اس دوران میں نے گیٹ سے سلطان جہاں زیب کو بدحواسی کے عالم میں نکلتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا اور میں غیظ آلود انداز میں دانت پیستے ہوئے خود کو پولیس اہلکاروں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ ذلیل، کمینے، خونی، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان جہاں زیب نے جب مجھے پولیس والوں کی گرفت میں دیکھا تو اس نے فوراً انسپیکٹر سے کہا، اس خونی کو لے جا کر جیل میں ڈال دو۔ اس نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں خود کو چھڑانے کی تگودو کرنے لگا، لیکن پولیس والوں نے مجھے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کے بعد مجھے ہتھکڑیاں پہنا کر بے بس کر دیا گیا۔ زندگی اس قدر بے رحمانہ انداز میں پلٹا کھا سکتی تھی، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا۔ میری ماں، بہن اور بالا قتل ہو چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ یہ خوفناک حرکت رذیل صفت سلطان جہاں زیب کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور یہ سبا کے باپ سیٹھ اصغر کے ثبوت اس کے قبضے سے گن پوائنٹ پر حاصل کرنے کا ہی رد عمل تھا۔ بلکہ سلطان جہاں زیب کو تو اب اس حقیقت کا بھی بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس رات اس کی کوٹھی میں نقب لگا کر اس کے بلڈ ہاؤنڈ کتے اور چیتے یعنی راجا کو بھی میں نے ہی ہلاک کیا تھا۔ بہر طور مجھ پر سلطان جہاں زیب نے ناجائز اختیارات کا استعمال اور اقدام قتل کا مقدمہ قائم کر دیا تھا، جبکہ میں نے بھی اپنی ماں اور بہن اور بالے کے قتل کا الزام اس کے سر پر لگایا تھا۔ مجھے لاک اپ کیا جا چکا تھا۔ سیٹھ اصغر میری حمایت میں کود پڑے تھے۔ انہوں نے میرا کیس لڑنے کے لیے معروف اور قابل وکیل کی خدمات حاصل کر لی تھی، مگر میرے پاس سلطان جہاں زیب کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا، جبکہ میں رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا۔ یوں میرا کیس تو سلطان جہاں زیب کے خلاف کمزور ثابت ہوا، مگر اس کا کیس میرے خلاف مضبوط تھا۔ اقدام قتل، ناجائز اختیارات استعمال کرنے کے جرم میں مجھے سب سے پہلے نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ میری وردی بھی اتر گئی تھی۔ میرے خلاف مقدمے کی کارروائیاں چلتی رہیں اور اس دوران میری ماں اور بہن وغیرہ کے بہیمانہ قتل کی بھی برائے نام تفتیش ہوتی رہی۔ سبا اس دوران مجھ سے ملنے آتی رہی۔ وہ میرے غم میں برابر شریک تھی۔ سیٹھ اصغر کے وکیل نے مجھے رہا کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا،
اور بالآخر اس کی کوششیں اس حد تک رنگ تو لائیں کہ مجھے بالکل بری تو نہیں کیا گیا، بلکہ بڑی مشکلوں سے مجھے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ نوکری سے برطرف کرنے کے بعد مجھ سے چونکہ سرکاری رہائش گاہ بھی چھین لی گئی تھی، اس لیے میں اب محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً بے خانمہ برباد ہو چکا تھا۔ مگر اس آڑے وقت میں سیٹھ اصغر اور ان کی بیٹی صبا میرے کام آئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ سارنگ ہاؤس لے آئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں بیٹے کہ ہماری وجہ سے ہی تم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، سیٹھ اصغر نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ یہ ذلیل حرکت اس کتے سلطان جہاں زیب کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اس حرام زادے وطن فروش کی بوٹیاں نوچ لوں۔ میرے لبوں پر جیسے چپ شاہ کا تالا لگ چکا تھا۔ میری بظاہر خاموشی اور غمناکیوں سے ستے ہوئے چہرے سے یہی محسوس ہوتا جیسے میں بالکل مایوس اور بے حوصلہ ہو چکا تھا، مگر یہ میرا دل ہی جانتا تھا کہ میرے اندر کیسے کیسے طوفان بلاخیز کروٹیں لے رہا تھا، میرے سینے میں کیسی آتش انتقام سلگ رہی تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے سرخ آندھی کی جو چادر سی تن گئی تھی، یہ میں ہی جانتا تھا۔ یا میرا شوریدہ دل، میری ماں اور بہن کی خون میں لت پت لاشیں ایک لمحے کو بھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی وردی اترنے اور نوکری چھوٹنے کا کوئی غم نہ تھا، بلکہ میں تو اب خود کو ان زنجیروں سے بالکل آزاد محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اب یوں لگ رہا تھا جیسے میں اب کچھ اور ہی راہوں کا مسافر بننے والا تھا۔ میری زندگی اب کسی اور ہی ڈرے پہ آنے والی تھی۔ میرا راستہ بدلنے لگا تھا اور میری منزل، میرا مقصد صرف اور صرف سلطان جہاں زیب جیسے خونی غدار وطن کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ بہرطور مجھے اب ایک چپ سی لگ گئی تھی، جیسے میں صدیوں سے خاموش تھا۔ صبا میری دل جمی میں مصروف تھی، وہ مجھ سے باتیں کرتی، میرا غم بلانے اور جی بہلانے کے سو جتن کرتی رہتی تھی، مگر میں تو جیسے اب پتھر کا بت بن چکا تھا۔ مگر نہیں، پتھر کا بت تو بے جان ہوتا ہے، میں تو اب مثل آتش فشاں بن چکا تھا، جو اپنے آتشی وجود میں بھڑکتا ہوا لاوا سموئے ہوئے رہتا ہے۔ ہاں، میں بھی ایک ایسا ہی خوابیدہ آتش فشاں تھا۔ میں چند روز سیٹھ اصغر کے ہاں رہا اور پھر ایک دن بالکل خاموشی کے ساتھ سارنگ ہاؤس سے نکل گیا، کسی کو بتائے بغیر، صبا کو بھی۔ ذیشان کی طرف سے مجھے ان کڑے حالات میں ایک بات پر حیرت ہوئی تھی، وہ صرف ایک ہی بار مجھ سے ملا تھا، اس کے بعد جیسے اس نے بھی مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے رہا ہونے کے بعد اس سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا رویہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ چند رسمی کلمات کے بعد مجھے خدا حافظ کہہ دیا کرتا تھا۔ کسی نے درست ہی کہا ہے کہ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے پھر کبھی اس سے رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ میں ذیشان سے ناراض تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے حالات اور سلطان جہاں زیب جیسے شفاق انسان کی بربریت سے ڈر گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یوں خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر سارنگ ہاؤس سے میرے اس طرح نکل جانے پر سیٹھ اصغر بالخصوص صبا کو بہت دکھ ہوگا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آگ میں وہ بھی میری طرح جلتے رہیں، میری وجہ سے وہ کسی قسم کی مصیبت کا شکار ہوں، کیونکہ سلطان جہاں زیب میری طرح ان دونوں باپ بیٹیوں کو بھی اپنی ہٹ لسٹ میں رکھ سکتا تھا۔ تاہم میں نے ان دونوں کو اپنی طرف سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونے کی خاطر پبلک بوتھ سے صرف صبا سے رابطہ قائم کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے جیسے ہی فون پر میری آواز سنی تو گلوگیر لہجے میں پھٹ پڑی۔ عمران، تم اچانک کہاں غائب ہو گئے ہو؟ میں اور ڈیڈی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ہاں صبا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا، اور بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، میں نے اس لیے ہی تمہیں فون کیا تھا کہ میری منزل اب بدل چکی ہے۔ میں اب ایسی راہوں کا مسافر بن چکا ہوں جہاں صرف بارود اور شعلوں کے سوا کچھ نہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا پر ان شعلوں کی آنچ تک آئے۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔